अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो फैसला आपका लेकर। आज का शो हमने 2-3 अहम मौज़ूआत के गिर्द जो है वो तरतीब दिया है। आज खुदा खैर के पंजाब असम्बली का बजट सेशन जो है वो हो गया और वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट पेश कर दिया। लेकिन एक अजीब बात ये हुई, आज जब वो बजट पेश कर रहे थे तो उसके पैरेलल एक और इजलास चल रहा था। आज शायद पंजाब असम्बली की तारीख का ये पहला वाक़या है कि एक ही वक्त में एक ही असम्बली के 2 मुख्तलिफ इजलास हुए। एक इजलास गवर्नर पंजाब ने तलब किया जिसमें बजट पेश किया गया, और दूसरा इजलास जो है वो स्पीकर सूबाई असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तलब किया, जिसमें वो उनके मुस्लिम लीग काफ और उनकी इत्तेहादी जमात PTI के लोग शरीक थे। एक अजीब व गरीब मंजर देखा, पंजाब के अवाम ने एक ही वक्त में एक असम्बली के 2 इजलास हो रहे थे। इसके अलावा मुसल्लह अफवाज का तर्जुमान DGI SPR ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर बड़े वाज़े अल्फाज में, बड़े गैर मुबइन अल्फाज में रजीम चेंज के हवाले से गैर मुल्की साजिश का मामला था उसको मुस्तरद किया। और लेकिन एक मरतबा फिर उनके इंटरव्यू के बाद ये मामला, ये बास गश्त सुनाई देने लगी और एक मरतबा फिर ये मामला बहस व तमीज़ का मौजू बन गया। माजी की कुरान जमात और आज के अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस इंटरव्यू के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रही कि उनकी हुकूमत को तब्दील करने में गैर मुल्की साजिश थी। हालांकि ये बात क्लियर की जा चुकी और आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई और कहा गया कि इस मामले की तहकीकात जो है वो करना लाजमी। इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो सेहत है उसका मामला और उनकी सेहत से जुड़े हुए मामला, पाकिस्तान में वापसी का मामला एक मरतबा फिर जो है वो बहस का मौजू है। देखना यह है कि उनके डॉक्टर उनको पाकिस्तान के सफ़र की इजाज़त देते हैं या नहीं देते। जब वो आएंगे खबर हुकूमत पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, सियासी जमातों की पोजीशन क्या होगी और उनके साथ जो जुड़े कानूनी और आइनी मामलात हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। ये 3 मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे आज के अपने प्रोग्राम में। और मेहमान हमारे साथ होंगे, मेरे साथ हैं फॉर्मर डिप्टी स्पीकर और रुकन सिंध असम्बली जनाब शैला रज़ा साहबा। शैला साहबा, आपकी आमद का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हाफिज एहसान अहमद एडवोकेट साहब जो हैं, हमारे कानून हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। वो भी बातचीत करेंगे मुख्तलिफ पहलुओं पर। और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे अली गोहर बलोच साहब, जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं फैसलाबाद से, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। शुरू करते हैं शैला रज़ा साहब आपसे। आप डिप्टी स्पीकर भी रही हैं सिंध असम्बली की। आप ये बताइएगा कि जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में कहा कि 2 इजलास हो रहे थे आज एक ही सूबाई असम्बली के। एक को स्पीकर ने बुलाया और उसको चेयर किया, दूसरा इजलास जो था वो गौरव साहब ने बुलाया और उसको जो है डिप्टी स्पीकर ने चेयर किया और उसमें बजट पेश हुआ। 2 इजलास एक वक्त जब होते हैं तो उन दोनों में से कोई एक इजलास जरूर जो है वो गैर कानूनी, गैर आईनी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इजलास ठीक होंगे। किसकी कार्रवाई जो है वो गैर कानूनी, गैर आईनी थी और कौन उसका जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ क्या रेमेडी होती है कायदा ज़वाबित में, आईने पाकिस्तान में? जी अच्छा, शुक्रिया। एक तो मैं इस वक्त भी मिनिस्टर हूँ वुमेन डेवलपमेंट की, तो दूसरी बात यह है कि देखिए, गवर्नर इजलास तलब करता है और गवर्नमेंट उसमें अपना बिजनेस देती है। गवर्नर इजलास तलब करता है और गवर्नमेंट का काम है अपना बिजनेस देना और स्पीकर का काम है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर कि उस बिजनेस को जो है, जो उसमें एजेंडा है उसको चलाना। अब स्पीकर ने किस हैसियत से इजलास तलब किया और गवर्नर के इजलास, जो गवर्नर ने जो इजलास बुलाया उसको दूसरी जगह बुलाना पड़ा क्योंकि स्पीकर साहब ने वो इजलास होने नहीं दे रहे थे। नतीजतन गवर्नर साहब ने कुछ ऑर्डिनेंस करके उनके इख्तियारात को महदूद किया। ये बहुत ही संजीदा बात है और PTI की गवर्नमेंट अगर सही पे खड़ी भी थी तो फिर सदर मुमलिकत ने इन गवर्नर से हलफ क्यों लिया? PTI की गवर्नमेंट जब ये PTI को ये समझना चाहिए कि आपके सदर मुमलिकत ने इन गवर्नर से हलफ लिया है और यही गवर्नर हैं और इन्हीं के जरिए काम होगा। और दूसरी बात ये कि आप इतनी जो माशी सूरत हाल है उसमें बकौल शेख रशीद के इतनी बारूदी सुरंगें बिछा गए हैं
اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ اگر ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی رہے گی تو یہ سرنگیں زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوں گی. اچھا میڈم، تو یہ میں بتائیے نہیں گا کہ اگر آپ نے ٹھیک کہا کہ گورنر صاحب جو ہے رولز کے مطابق اجلاس بلاتے ہیں، اب جس شخص نے، جس فرد نے، جس آفس پہ بیٹھے ہوئے آفس ہولڈر نے ایک غیر قانونی اجلاس بلایا ہے، اس کے خلاف پھر کارروائی کیا ہونی چاہیے؟ آپ ظاہر ہے آپ تو صوبہ سندھ میں ہیں لیکن آپ کولیشن پارٹنر بھی ہیں، تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کے خلاف کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ اب میں تو یہی کہوں گی کہ یہ ایسا کبھی سندھ اسمبلی میں ہوا نہیں، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ دو حلف اٹھاتے، ایک ایز ایم پی اے یا ایم این اے اور دوسرا ایز اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر. اور یہ انتہائی، دیکھیں یہاں پہ عوام کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں اور یہاں پہ قانون سازی ہونی ہے، یہاں پہ بڑے فیصلے ہونے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کا حلف لیا، اور جب آپ نے حلف لے لیا تو اب آپ جب اس چیئر پہ بیٹھیں گے تو آپ اپنی پارٹی کے حساب سے نہیں چلیں گے، اور آپ نے جو حلف اٹھایا ہے اس کے حساب سے آپ کو چلنا ہے. اور اسمبلی کے ڈیکورم برقرار رکھنے کے لیے یہ اختیارات ہیں کہ جو رولز آف پروسیجر جو کہ ممبرز نے بنایا ہے سب نے مل کے، اس میں جو نہیں بھی لکھا آپ وہ کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے ہی طور پر یہ سب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے حلف سے غداری کر رہے ہیں. حلف سے روگردانی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. میرے ساتھ جو کہ بڑے سینئر قانوندان موجود ہیں، حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ صاحب. حافظ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک ساورن اسمبلی ہے، پروونشل اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، اس کا اسٹیٹس تو برابر ہوتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اپنی فنکشننگ میں. آج ایک عجیب و غریب کام یہ کیا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو صوبائی اسمبلی ہے اس کو وزارت قانون کے ماتحت دے دیا گیا. وہاں حالات جو بھی تھے، جو بھی ذمہ دار تھا اس صورتحال کا، لیکن کیا ایک اسمبلی کے ایک اسپیکر کے اختیارات سلب کر لینا ایک مناسب اقدام تھا ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے؟ اور کیا مسلم لیگ نون کی جو پنجاب حکومت ہے اس نے ایک نئی مثال نہیں قائم کر دی ہمیشہ کے لیے؟ آئندہ کوئی بھی طاقتور شخص، کوئی بھی طاقتور فرد جو ہے وہ کسی کو بھی دباؤ میں لا کر کسی بھی اسمبلی کے اختیارات جو ہے اس کو سلب کر لے گا. ایک قانون دان کے طور پر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چور صاحب، اس کے آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک کیا، اور آپ نے بڑا انٹرو میں بھی کہا کہ یہ جو آج ہوا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر اس طرح نہیں ہوا. جو ہماری پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے اس کے 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹ وہ ہے کہ جو اس کا کانسٹیٹیوشنل ہے، دوسرا اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے، اور تیسرا اس کے اندر ایک ایگو پلس ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ ہے. پہلے بھی میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن اس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلانا اور اسپیکر اگر ریکمینڈ کرتا ہے تو اس کو پروروگ کرنا یہ نیشنل اسمبلی کا، یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ڈومین ہے، اور صوبے کے اندر یہ ڈومین جو ہے وہ گورنر کا ہے. اور گورنر کے پاس کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اجلاس کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ بلا سکتا ہے. تو لہٰذا اسمبلی کے اندر اجلاس کا ہونا یا اسمبلی کے اندر اجلاس کا نہ ہونا وہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ وہ کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے اندر جب اسمبلی کے سیشنز کچھ رینوویشنز کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے تو وہ سیشنز جو تھے وہ ہوٹلز کے اندر ہوئے اور وہاں پہ اس چیز کا آیا. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اجلاس کا جو بزنس دینا ہے وہ ایک گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ ایک کنوے کرتی ہے اور اس کے بعد وہ آتا ہے. لیکن وہ ساری اس وقت یہ چیزیں آتی ہیں کہ جب گورنمنٹ اور اسپیکر ایک سائڈ پہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پرائم منسٹر کے الیکشن سے پہلے اسپیکر کا الیکشن آتا ہے، چونکہ ہاؤس کے ڈیکورم کو مینٹین کرنے کے لیے میجورٹی پارٹی کے اسپیکر کا ہونا بڑا مسٹ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کے ممبرز اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اوتھ لینے کے بعد سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کرتے ہیں، اور وہ سیکرٹ بیلٹ سے آتا ہے، اور اسی طرح جو اسمبلیز پروونسز کی ہیں اس کے اندر آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے وہ ہاؤس کو آرڈر کرے اور ہاؤس کو چلائے اور اس طرح کی ڈسٹربنس نہ آئے.
دوسرا اس کے اندر ایسپیکٹ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت جو پنجاب کے اندر سچویشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسپیکر ہیں وہ دوسری سائڈز کے ہیں، یعنی کہ اپوزیشن ہے، منورٹی پارٹی ہے اس وقت، اور اس کے بعد جو ٹریجری ہے ان کے چیف منسٹر ہیں لیکن ان کے اسپیکر نہیں ہیں. اب یہ سارا کچھ ایکسپلائٹیشنز پہ چل رہا ہے. وہ ایکسپلائٹیشنز یہ ہے کہ اسپیکر اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کر کے تو کچھ چیزیں کروانا چاہتے ہیں، چیف منسٹر ان چیزوں پہ جاتے نہیں ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کل سارا دن جھگڑا جو تھا وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری پہ رہا اور وہ نہیں ہوا. اور آج جو ہے وہ یہ ہوا یہ کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ اجلاس ایک چیئر کر رہے ہیں اور اسپیکر اس کے اندر کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اجلاس ہو رہا تھا، یہ جو گورنر نے بلایا وہ آرٹیکل 105 کے اندر ہے. اب اس کے اندر ایک اور اس سے آگے جو لیگل ایک کمپلیکیشن آئے گی کہ جب کوئی بھی بجٹ اجلاس کے بعد ایک فائنل ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے تو اس ووٹنگ کے بعد جو سگنیچرز ہیں وہ اسپیکر کرتا ہے. جی اس کے اندر ڈپٹی اسپیکر کا لفظ اور وہ پھر گورنر کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ بل کی پوچھنا چاہ رہا تھا میں. چونکہ حکومت ہے ان کی، مرکز میں بھی کولیشن پارٹنر بھی ظاہر کولیشن گورنمنٹ ہے لیکن میجر پارٹنر تو مسلم لیگ نون ہے. علی گوہر بلوچ صاحب ویلکم آپ کو. آپ کی حکومت نے، پنجاب کی حکومت نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو ایک سورن اسمبلی ہے، پروونشل اسمبلی ہے، اس کو وزارت قانون کے ماتحت کر دیا ہے. اسپیکر سیکریٹریٹ، اسمبلی سیکریٹریٹ تو آزاد ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے. اب کل کو آپ کی یا کوئی اور حکومت جو آئے گی اور اس کو ایل ڈی اے کے ماتحت کر دے، کوئی وفاقی حکومت کو سی ڈی اے کے اس کے ماتحت کر دے، تو آپ کی حکومت نے ایک عجیب و غریب مثال قائم کر دی ہے، راستہ کھول دیا لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی میجورٹی کی حامل حکومت، کوئی بھی مرکزی حکومت، کوئی بھی طاقتور شخص، آپ کو معلوم ہے طاقتور شخص، طاقتور فرد، طاقتور ادارہ کسی اسمبلی کے اختیار سلب کر لے گا. اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو گیا آپ لوگوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری صاحب بالکل ہم نہ ہی بلنڈرز پر یقین رکھتے ہیں نہ ہی شارٹ کٹس پر یقین رکھتے ہیں. ہماری پارٹی نے اور ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کی ہے اور ہم اس سے بالکل انحراف نہیں کر سکتے. دیکھیں مرکز میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائیں اور پورے جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کو سوپٹاج کرنے کی کوشش کی. حتیٰ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سو موٹو لینا پڑا اور 5-0 سے فیصلہ آیا. 5 ججز نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس فیصلہ جو دیا جس میں صاف کہا گیا کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک پر ایک ایسی حکومت برجمان رہی اور جو کہ ابھی بھی ملک کے مطلب ہے کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور ان جگہوں پر بھی وہ مسلط ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ اپنی بات جو ہے وہ منوانے کے لیے، اپنے غلط مطالبات منوانے کے لیے وہ قانون اور آئینی نظام کو ہائی جیک کرتے ہیں. جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو یہی تو آپ نے کرنا ہے، بجٹ تو آپ نے پیش کرنا تھا، پاس کرانا ہے پنجاب کا. جس طرح حافظ صاحب نے اشارہ کیا یہ بجٹ ایسا ہے جو پیش ہو گیا جس کا فیوچر کسی کو معلوم نہیں ہے. کل کو اسپیکر سائن نہ کرے، آپ نے ایک اسمبلی کے اختیارات سلب کر لیے، ایگزیکٹو آرڈر کر دیا اور اس کو ایک گریڈ 19 کے یا 20 کے کسی لا آفیسر کے اس کو انڈر کر دیا ہے. تو اس کی حیثیت کیا باقی رہی ہے؟ آپ کو انگیج کرنا چاہیے تھا، آپ کا کام ہے اپوزیشن سے بات کرنا، اس کو لے کے آنا. آپ بھی اسی طرح انا کا شکار ہو گئے جس طرح وہ ہیں. نہیں بات ہم انا کا شکار نہیں ہوئے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرا موقف ذرا تھوڑا سا، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اب آ جاتے پنجاب کے مسئلے کی طرف. اصل بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جب الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ جب وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہوا تو انہوں نے کس طرح قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی. مطلب ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر سفید کپڑوں میں گنڈوں کو بھیج کر ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کروانا، وہ جو الیکشن تھا وہ ہونے نہیں دے رہے. اس کے لیے ہم لوگ عدالت میں گئے. عدالت نے جو میری گزارش سنے نا، عدالت میں ہم نے مطلب ہے کہ وہ عدالت نے ججمنٹ دی، فیصلہ دیا. اس کے بعد انتظامیہ اور پولیس کی ذمہ داری تھی کہ وہ الیکشن عدالت کے فیصلے کے مطابق کرواتے. اگر وہ نہ کروا سکتے تو ان کے اوپر بھی کل کو توہین عدالت لگ سکتی تھی اور ان کی ڈیوٹی بھی یہی ہے، ذمہ داری بھی یہی ہے. اب دیکھیں اگر ایک گھر کے اوپر کچھ ڈاکو یا چور حملہ
کر دیں تو پھر پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں تو وہ حفاظت کریں. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جس طرح کا کھلواڑ پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی میں اپنے اسپیکر کے عہدے کا آرڈر جاری کرنے کا گزارش سنیں نا, وہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آج کی تازہ ترین صورتحال ہے کہ ایک اسمبلی کا اختیار ختم کر دیا گیا, اس کو ایک محکمے کے انڈر کر دیا گیا, جو کہ نہیں ہوتا. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کون سا ایسا صوبہ ہے جو بجٹ پیش نہیں کر رہا. پرویز الہی صاحب اپنی ایگو کو مطلب ہے اس کی اپنی انا کی سیٹسفیکشن کے لیے وہ کسی قانون کو نہیں مانتے. وہ کس قانون میں لکھا ہے کہ حکومت بجٹ پیش نہ کرے؟ اور سب سے کلیئر بات یہ ہے کہ وہ بانگے دہل یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آئی جی آ کر مجھ سے معافی مانگے تو پھر میں کرنے دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی قانونی پروسیجر نہیں کرنے دے رہے ہمیں, صرف اس لیے کہ آئی جی ان سے آ کر معافی مانگے, چیف سیکرٹری ان سے آ کر معافی مانگے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کو انگیج کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا پرسوں, آپ نے دیکھا, پورے پاکستان نے دیکھا, جس میں کہ ہماری کسی الیکٹڈ اسمبلی کو کسی آفیسر کے سامنے کسی 20 کے 21 گریڈ کے آفیسر کے ماتحت کرنا ایک جمہوری اور قانونی اقدام. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی معافی مانگے, ہماری پارٹی کے لوگ گئے, ادھر میٹنگ ہوئی. اب اسمبلی جو ہے اسی طرح ہوگی, وہ بھی افسروں کے پاس جائے گی. میری گزارش سن لینا. بات یہ ہے کہ جب وہ نہیں چلنے دیں گے تو ہم نے جو ہے بجٹ تو پیش کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا جو بجٹ ہے وہ صرف پرویز الہی صاحب کی انا کی بھینٹ چڑھ جائے. جو قانون ہمیں جس چیز کی اجازت دیتا ہے, کتنے دن تو انہوں نے گورنر کا حلف نہیں ہونے دیا. کیا وہ آئینی طریقہ تھا یا وہ آئینی تھا؟ صرف وہ ان آئینی مطلب ہے کہ جو پوائنٹس ہیں جن کا وہ ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی بدنیتی پہ مبنی وہ ہر قدم اٹھاتے ہیں. اب قانون کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو بدنیتی کے ساتھ باحثیت سیاستدان, چاہے ہم حکومت میں ہو اپوزیشن میں, ہمارے کچھ فرائض میں بھی شامل ہے, کچھ روایات میں بھی شامل ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم اگر ہمیں کسی عہدے پر بیٹھ کر ہم سب سے پہلے کیا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کے قانون اور آئین سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں. کیا یہ وفاداری ہے کہ آپ گنڈوں کو اسمبلی میں داخل کر دیں؟ کیا یہ وفاداری ہے کہ آپ اس میں مطلب بجٹ ایک سب سے بڑے صوبے کے عوام کو سزا دیں اور ان کا بجٹ تک پیش کرنے کے لیے اسمبلی کے اختیارات سلب کرنا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ جو نہیں سلب نہیں کیے گئے. میں آپ کی یہ اپنی مطلب ہے کہ رائے ہے, ظاہر ہے میں اختلاف رائے رکھنے کا حق رکھتا ہوں. آپ کا ایک اپنا انداز ہے, میرا ایک اپنا انداز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا ہمیں قانون اور آئین اجازت دیتا ہے ہم اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اس اسمبلی کا بجٹ پیش کر رہے ہیں. بالکل گورنر کے ذریعے اس کے آرڈر ہوئے ہیں. ہم نے کوئی اسپیکر سے برطرف نہیں کر دیا, کچھ نہیں کیا. اگر کوئی غیر قانونی چیز ہے تو وہ اسمبلی میں بریک کے بعد یہ موضوع جو ہے دیگر آج کے اس کو جاری رکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ایک اور اہم موضوع جس پر ہم نے آج بات کرنی اپنے مہمانوں کے ساتھ, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل ایک مرتبہ پھر بڑے واضح انداز میں رجیم چینج کے حوالے سے جو سازش کا بیانیہ لے کے چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کو مسترد کیا. انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا. 2 اجلاس ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے, اس میں بھی یہ بات واضح ہوئی. اور 2 مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں ایک دفعہ پریس کانفرنس میں اور ایک دفعہ کل انٹرویو میں اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں. یہ بھی ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ بار بار وضاحت کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے بیانیے پر قائم ہے, اور آج بھی پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے اس بیانیے کو دہرایا ہے. شالا رضا صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ بار بار وضاحت کے باوجود, بار بار کلیریفیکیشن کے باوجود کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, کوئی ثبوت نہیں ملا, کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, کیوں وضاحت کرنی پڑ رہی ہے؟ کیا کوئی دباؤ ہے ادارے پر, یا پاکستان تحریک انصاف نے اتنا مؤثر دباؤ ڈالا ہے, اتنی مؤثر کمپین چلائی ہے ایک ایسے بیانیے پر جس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں, ان کی رائے ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے یہ وضاحت کیوں کرنی پڑتی ہے بار بار ایک پولیٹیشین کے طور پر؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتی کہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے, اس لیے کہ پوری آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک طریقہ کار ہے اس پہ انالیسس کریں تو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. رشیا سے ہم نے جو ہے پیٹرول کے معاہدے کر لیے تھے, اس کے سفیر بتا دیتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. ہماری حکومت کو گرایا گیا, کہ سب وزیر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹ گیا. ہم نے بہت اچھی جو ہے وہ معیشت کر دی تھی, ان کے ہی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ
کوئی پالیسی ہی نہیں تھی. اس ایک کے بعد ایک تجربہ کرتے تھے, پھر انہوں نے پرسنٹیج بھی بتا دی کہ نہیں 80 نہیں 76 بلین کیا ہے وہ, میں بھی فگر اپنے ساتھ رہتے 76% ہم نے کر لیا. حال کو آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں. پھر ان کے ریاست مدینہ والا بیانیہ کہ وہ صرف انتقام پہ ہی پورے لگے رہے, اپنے خلاف جو ان کے مقدمے تھے وہ انہوں نے ہونے نہیں دیے, جبکہ وہ کہتے تھے کہ میں جو ہوں وہ اپنے گھر سے شروع کروں گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک آدمی کے, پھر ان کے جو وعدے تھے وہ بھی گنواتے ہیں جن کو میں کیا گنواؤں. تو ان کا یہ طریقہ ہے کہ جھوٹ بولو, بار بار بولو, اتنا بولو کہ سچ پہ حاوی ہو جائے, اور کچھ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے, اور ان کا بیانیہ دم توڑ چکا ہے, اور ان کی قوت کا بھی دم نکل چکا ہے. ان کا دھرنے میں کتنے لوگ آئے, ان کی کال پہ کتنے لوگ آئے, اور کیا صورتحال ہے. صرف سوشل میڈیا پارٹیز کی ایکٹیویٹی جاری رہنے دیں. اچھا لگتا ہے جب کہیں سے کچھ تردید ہوتی ہے, رشیا سے, ادھر سے ادھر سے, مزہ آتا ہے, تو انجوائے کریں. وہ تو آج انہوں نے پھر کہا ہے کہ میں تو کال دی, انہوں نے کہا کہ لوگ تیار رہیں, میں پھر لوگوں کو لے کے نکلوں گا. وہ تو روز کمپین کر رہے ہیں, وہ تو اپنے پیچھے نہیں ہٹے اپنے لانگ مارچ سے, احتجاج سے. دیکھیں وہ کیمپین کر لیں, ان کو کون کہہ رہا ہے کہ غیر آئینی جو جدوجہد نہیں ہے اس کو تو کوئی نہیں روک رہا, وہ کریں. یہ ان کا طریقہ کار ہے, وہ ایک طریقہ کار لے کے چل رہے ہیں, ان کی مرضی ہے. لیکن حقیقت وہی ہے کہ جو شیخ رشید بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشی پالیسی کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بہت عرصہ پہلے اداروں نے, ایجنسیز نے, آئی بی نے بتا دیا تھا کہ یہ ہماری حکومت جو ہے جا رہی ہے. علی گور صاحب یہ جو اس کے بعد یہ باتیں کریں گے تو کون توجہ دے. جی علی گور صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جو انٹرویو ہے وہ آپ نے دیکھا, سنا, پڑھا, اور وضاحت آ گئی بڑی کلیئر. آج ایک مرتبہ پھر جو ہے بڑے اہم رہنما ہیں اسد عمر صاحب اور شیریں مظاہر صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہم تو اس موقف کو جو ڈی جی صاحب نے دیا ہے اس کو مسرت کرتے ہیں, اور موقف ان کا یہی ہے کہ جس سازش ہوئی اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. آج پھر انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ خط لکھیں گے چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ جوڈیشل کمیشن قائم کریں. آپ ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے, ایک الیکٹڈ حکومت ہے, آپ اس بات کو مان کیوں نہیں لیتے, تحقیقات کیوں نہیں کرا لیتے؟ اس میں کیا ہے, بات سنیں, ونس فار آل معاملہ سیٹل ہو جائے گا. دیکھیں بات سنیں, گزارش یہ ہے کہ جو ہماری مطلب ہے کہ ایک سیکورٹی کونسل بنی ہوئی ہے جس میں کہ سارے ہمارے ملک کے اہم اداروں کے اہم لوگ جس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس کی میٹنگ جو ہے جس میں کہ آپ کو یاد ہے کہ وہ اس وقت عمران نیازی صاحب خود پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی جو صدارت میں وہ میٹنگ ہوئی, اس کے بعد یہ بیانیہ جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ بالکل نہ کوئی سازش ہوئی ہے, اور نہ کہ وہ تو ایک وہ لیٹر تھا کہ جو مطلب ہے کہ اب اس ایک لیٹر کو جس پر کہ سب کچھ جو لکھا ہوا ہے جو کہ اس کے بالکل برعکس لکھا ہوا ہے اس کو آپ لہرا کر کہے کہ یہ سازش ہوگی. ساتھیاں اس طرح تو نہیں ہوتی. ہاں اگر یہ سازش ہوگی تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی پھر امریکہ کی سازش تھی جس کے تحت رات کے 12 بجے وہ مطلب ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے عمران احمد نیازی صاحب کو بٹھایا گیا تھا ملک کے اوپر, وہ کس کی سازش تھی؟ جب خود یہ تحقیقات کی حمایت کرتے ہیں نہیں تحقیق, سب سے پہلے آپ پارلیمانی کمیشن آئے, اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں, ادھر پارلیمانی کمیشن بنائے. لیکن میں ایک گزارش کروں گا, عمران احمد نیازی صاحب خود پرائم منسٹر تھے, کیوں نہیں لکھا خط کہ اس پر تحقیقات کرائی جائے؟ ٹھیک ہے. دوسرا یہ بتائیں جو شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا, جو ان کے بیانات آئے کہ 4 مہینے پہلے ہمیں کہہ دیا گیا, اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جس بندے نے بھی یہ خط لکھ کے دیا, یہ بھی ویڈیو ان کی آئی کہ جس بندے نے بھی اس نے کمال کیا کہ جی عمران خان کی. حافظ صاحب سے لیتے ہیں ان کی اوپینین. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ خط لکھ چکے ہیں صدر صاحب, عمران خان صاحب نے خط لکھا صدر صاحب کو, اور صدر صاحب نے خط لکھا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اس کی تحقیقات کرائی جائیں, چونکہ بڑا نازک معاملہ ہے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا لازم ہے چیف جسٹس صاحب پر کہ وہ آنے والے دنوں میں کس وقت اس پہ کمیشن بنا دیں؟ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب انتخابات کی دھاندلی کی تحقیقات کرنی تھی تب ایک کمیشن بن گیا تھا. تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی کمیشن بنے, اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ بھی لازم ہے ان پر کہ وہ بنائیں, یا وہ اس پہ انکار کر سکتے ہیں؟ کیا ہوگا اس کا؟ یہ ہے کہ جو کمیشن بنانا جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں بنا سکتے. میں فیڈرل گورنمنٹ کے 2 کام ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ خود کسی کو نامینیٹ کر دیں, کسی
کسی بھی اہم کام کے لیے ایز اے کمیشن کے طور پہ، اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کو پابند کر دیں کہ آپ ان کو ایک اسپیسیفک ٹی او آر کے اندر اسسٹ کریں، اور کمیشن ان ٹی او آر کے باہر نہیں جا سکتا. دوسرا، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کمپیٹنسی یہ ہے کہ وہ کسی بھی صوبے کے چیف جسٹس کو یہ کہیں کہ آپ اس معاملے کے اندر ہمیں 1 یا 2 ججز جو ہیں وہ ہمیں دیں، ہم اس کو کمیشن کا ممبر بنانا چاہتے ہیں جی. تو وہ ایک ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں. آگے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ چاہے اس کو ایکسپٹ کریں یا اس کو ایکسپٹ نہ کریں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے. ہر وہ چیز جو چیف جسٹس کو بھجوائی جائے کمیشنز کے ممبرز کے لیے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ بھی بائنڈنگ نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ صرف آرٹیکل 186 کے اندر کو ریفرنس اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھیجتے ہیں، یہ جو ہے اس کے اندر صدر مملکت خط لکھیں اگر جی تب بھی ان پر تبھی فیڈرل گورنمنٹ ہی اس کو کام اس کے کرے گی. لاء کے اندر فیڈرل گورنمنٹ ہے جو 196 صدر صاحب نے تجاوز کیا اپنے صدر صاحب نے دیکھیں جو پچھلے 2-2.5 ماہ سے ہو رہا ہے، اگر آپ اس کا ایک ہولسٹک ویو یا چیز آپ دیکھیں تو جو ہماری کانسٹیٹیوشن کی بائی بک ہے اس کے مطابق چیزیں نہیں چل رہی، اور جو چیزیں نہ چلنے سے ایک بری قسم کی کنونشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، جس کا ہمارے پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہیں نئی جو پریسیڈنٹ کہ سیٹ ہو رہے ہیں، اور اس کا پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر یا ڈیموکریٹک کلچر ہے اس کے اندر اس کا بہت برا قسم کا ایک بریک لینی ہم نے اور بریک کے بعد جو ہمارا تیسرا جو آخری ہمارا پورشن ہوگا اس میں ہم نے پرویز مشرف صاحب کی صحت کے حوالے سے اور ان کی آمد پاکستان واپسی کے حوالے سے جو اس وقت مختلف ایشوز چل رہے ہیں اس پر اپنے تینوں ڈسٹنگوش گیسٹ سے بات چیت کریں گے. ویلکم بیک. براہ راست چلتے ہیں کراچی. میڈم شیلا رضا صاحبہ سے بات کرتے ہیں. سابق صدر پرویز مشرف کی واپسی، اللہ تعالیٰ ان کی صحت ان کو دے، ان کی عمر دراز کرے، طویل زندگی پائیں اور صحت بری. ان کی واپسی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی. پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ پیپلز پارٹی ان کی واپسی کی حامی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ان کو واپس آنا چاہیے، اپنے ملک میں رہنا چاہیے. پیپلز پارٹی جب وہ آئیں گے ان کو ویلکم کرے گی اور اس بات کی حامی ہے کہ ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی پوزیشن بتائیے گا اس معاملے میں. ڈکٹیٹر کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ میں اپنا موقف واضح دے چکے ہیں. انہوں نے تو بے بسی ظاہر کر دی ہے، انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، کسی اور نے کرنا ہے. بات ختم ہو گئی، کیونکہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں اعزاز کے ساتھ بھیجا، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ GHQ میں رہتے تھے، پریزیڈنسی میں نہیں رہتے تھے، اور وہیں پہ ان کی تقریب ہوئی تھی جانے کی. PTV بھی نہیں گیا تھا، PTV بھی نہیں گیا تھا، سما گیا تھا چینل. تو جنہوں نے ان کو بھیجا ہمیں نہیں معلوم، جہاں سے وہ آئیں گے ہمیں نہیں معلوم. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اور باقی یہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی 12 مئی کو بھی یاد رکھوں گی، اور 12 مئی کو کراچی کے لوگ یاد رکھیں گے، کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے یاد رکھوں گی، اور محترمہ شہید کی اسیسینیشن بھی یاد رکھوں گی، اور فیکٹس فائنڈنگ مشن کی رپورٹ بھی یاد رکھوں گی، اور باقی سب اداروں کا کردار بھی. علی گور بلوچ صاحب، نواز شریف صاحب کا ٹویٹ اور خواجہ اسد صاحب کا بیان اور بڑی محبت کی باتیں، بڑی جو ہے وہ اچھے جسچرز انسانی ہمدردی کے تحت بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا مسلم لیگ نون نے اپنے جو بیانیہ تھا یو ٹرن لے لیا ہے؟ اس لیے کہ آرٹیکل 6 بھی آپ نے لگایا تھا اور اب ان کو اچھے کھلے دل سے واپسی کی باتیں بھی آپ ہی کر رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ کوئی اس میں زیر زبر کا مطلب ہے کہ وہ اندیشہ ختم ہو جاتا ہے. ان کا بڑا واضح موقف ہے، اور ہم نے ہمیشہ ہی بڑا واضح موقف دیا ہے. جو نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کی ہے وہ ان کی جو اس وقت کنڈیشن ہے، جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ جب کلثوم نواز صاحبہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی اور ہمیں جھوٹے مقدمات نے ہماری لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کیا ہوا تھا، مریم نواز صاحبہ کو بند کیا ہوا تھا،
اور وہ اس سارے پروسیجر سے آگے کا گزرے. سلسلہ معاملہ ختم ہو گیا، اس میں مطلب ہے. نہیں دیکھیں، ہمارا قانونی سٹرانس اپنی جگہ پر ہے. جی. یہ ان کی صحت کی جو کنڈیشن بتائی گئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میاں صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میاں صاحب ذاتی حیثیت میں بات کر رہے ہیں، میاں صاحب حکومت میں نہیں ہے. نہیں جو جن صدمات سے میں گزرا ہوں، ظاہر ہے کہ وہ کیسز میں ٹرائل میں تھے، میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کی اولاد بھی ان صدمات سے گزرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے بڑا ایک فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، لیکن قانونی طور پر جو کچھ ہوا، آئینی طور پر جو کچھ کھلواڑ ہوئے، اس پر ہمارا کل بھی یہی موقف تھا اور آج بھی یہی موقف ہے. ان دو چیزوں کو مکس اپ یہ نہیں کیا بتائیے گا جاتا. قانون دان کے طور پر کہ جب وہ یہاں سے گئے تھے ان حالات کا بھی پتہ ہے، وہ تاریخ کا احساس پہ دوبارہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب وہ واپس آئیں گے، اللہ تعالیٰ کرے ان کا ملک ہے وہ واپس آئیں، کیا قانونی پوزیشن ہوگی ان کی سزا کے حوالے سے، ان کے خلاف جو فیصلہ ہے، اور کیا آپشن ہوگی حکومت پاکستان کے پاس، وفاق پاکستان کے پاس جب وہ آئیں گے اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے؟ سر صاحب، ایک تو اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو پاکستانی ہے اور پاکستان سے باہر ہے وہ پاکستان کے اندر آ سکتا ہے اور کوئی دنیا کی حکومت اسے پاسپورٹ بھی ساتھ میں نثار صاحب نے جاری کر دیا. وہ ایک یہ ہوگی بات. دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جب جنرل مشرف یہاں سے گئے تھے اس وقت اسپیشل کورٹ کی ججمنٹ نہیں تھی. جب وہاں تھے تو ایک اسپیشل کورٹ کی ججمنٹ آ گئی اور اس کے اندر جو ہے انہیں سزا دے دی گئی. لیکن وہ جو ججمنٹ ہے اس کو بعد کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا اور اس کو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر چیلنج کر کے اس کی کمپوزیشن اس بینچ کی اور وہ ججمنٹ جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ ہو گئی. تو میننگ دیر اور اس کے بعد اس کی اپیل جو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. تو اگر آپ آرٹیکل 6 والے کیس کی بات کریں تو اس وقت وہ اس کیس کے اندر کنوکٹ نہیں ہے. اور اگر اس چیز کے اندر بات کریں کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کا نام ECL کے اندر ڈالا ہوا ہے تو وہ بھی رپورٹڈلی منسٹری آف انٹیریئر نے کہا ہے کہ ان کا نام ECL کے اندر نہیں ہے. تو اگر وہ پاکستان آئیں تو صرف ایشو اتنا ہے کہ کیا وہ اریسٹ کیے جا سکتے ہیں، چونکہ اصل جو گورنمنٹ کا امتحان اس چیز کے اندر ہے. تو صرف ایک ہی کیس ہے جس کے اندر انہیں سزا ہوئی تھی اور وہ سزا جو ہے لیگلی ہائی کورٹ نے اندر کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا ہوا ہے. تو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ جس کیس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جس کیس کا یہ سارا کچھ ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے کی، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، نون کی حکومت تھی انہوں نے کیا. اور لیکن فیصلہ جو ہے وہ نون کے دور کے اندر نہیں آیا، وہ پچھلی حکومت کے اندر آیا. وہ ایک اسپیشل جج تھے جو 3 ججز تھے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد لاہور یعنی اگر وہ اس وقت واپس آتے ہیں تو ان کو سزا یافتہ بھی نہیں ہے قانونی پوزیشن، اور وہ گرفتار ہونا بھی ان کا ضروری نہیں ہے. دیکھیں کہ وہ اس لیے کہ جس کیس کے اندر انہیں گرفتار کیا جانا مقصود تھا اس کیس کی بیس ہی ختم ہو گئی ہے ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گرفتار تو اس شخص کو کرنا ہے کہ جو کنوکٹڈ ہو، تو کنوکٹڈ اس وقت تو ہے نہیں ہے جب ہائی کورٹ کی ججمنٹ. شکریہ حافظ احسان ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے قانونی پوزیشن واضح کی.